बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ये मुहावरा आम तौर पर एक ऐसे वक्त में बोला जाता है जब खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझे जाने वाले किसी शख्स का मुकाबला असली दलेर और बहादुर शख्स के साथ हो जाए, और ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की सियासी तारीख इस वक्त एक ऐसे शख्स को पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख रही है, पेश कर रही है कि जिसको अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पाकिस्तान का पहला और असली शेर मान लिया गया है। जी हाँ, इत्तलात ये हैं कि अडयाला जेल से जब इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया, उस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। 7-8 दिन गुजर गए इस वाक़े को, लेकिन अवाम की इतनी इसके अंदर दिलचस्पी है और हम जैसे मजदूर सहाफ़ी जो इस मामले को खरीद रहे हैं, मज़ीद जो मालूमात सामने आ रही हैं वो ख़ासी हैरान कुन है और पाकिस्तानी अवाम के लिए हौसले की नवीद भी हैं कि कैसे इमरान खान साहब ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब उन्हें कहा गया कि वो लेट जाएं, तो इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो नहीं लेटेंगे, जिसका मतलब था सियासी तौर पर नहीं लेटेंगे। और वहाँ पर जो एहलकार मौजूद थे, खुफिया एजेंसी के एहलकार, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे, वो जनाब उस वक्त बड़े हैरान थे। बाद में उनके चेहरों के ऊपर स्माइल्स भी थी कि एक ऐसा शख्स, उसके मुतल्लिक बात की जा रही थी कि जैसे 3 बरसों से जेल के अंदर रखा गया, वो किस मट्टी का बना हुआ है कि जो कि बाकायदा तौर पर यह पैगाम अस्पताल के अंदर से भी दे रहा है कि मैं हरगिज़ तुम्हारे सामने नहीं लेटूंगा। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियत आखिरी राउंड के अंदर हिम्मत हार चुकी हैं, और जो उनकी जानिब से पे दर पे जिस किस्म के इक़दामात सीनियर सियासतदानों के हवाले से उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत हो या दीगर लोग हों, वो ये वाज़े कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से उनकी जानिब से मियाँ नवाज शरीफ साहब तक भी ये पैगाम पहुँचाया जा चुका है कि नहीं जनाब, हम इसे नहीं तोड़ सके, आप अपना बंदोबस्त कर लें, आपको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रखने जा रहा हूं जो कि आलमी सतह के ऊपर तस्लीम की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक एहलकार ने इमरान खान साहब को लंदन सोसाइटी का शेर कहा। जी हां, एप्सन फाइल्स, ये अहम तरीन फाइल्स हैं जिसके अंदर इंकशाफ हुआ डी क्लासिफाइड ई मेल्स में इमरान खान साहब के असर रसूख को सफारती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें सामने आई, और एप्सन फाइल्स की एक ताज़ा रिलीज में शामिल खुफिया दस्तावेजात जो कि डी क्लासिफाइड ई मेल्स हैं, वो ये बता रही हैं कि ये तो जनाब गुज़श्ता तकरीबन 13 बरसों से इस हवाले से कुछ कोशिशें हुई, सफारती कोशिशें हुई, जिनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के असर रसूख को इस्तेमाल करना था। ये सब आज से कई बरस पहले हुआ जब अभी इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, और उस वक्त से जनाब इस किस्म की तफसीलात सामने आ रही हैं। जून 2013 की एक ईमेल है जो अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ एहलकार नसरा हसन ने नॉर्वे के सफारतकार और उस वक्त इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के सदर तिरजे रोड लार्सन को भेजी थी, और नसरा हसन ने इमरान खान साहब को लंदन सोसाइटी का शेर करार दिया था। वो इस बात पर गुफ्तगू कर रही थी कि मगरब की हमायत याफ्ता सेहत से मुतल्लिक इक़दामात किस तरह पाकिस्तान में असर रसूख हासिल कर सकते हैं। ये ख़तो किताबत इन दस्तावेज़ात के अंदर शामिल है जो जनाब जुम्मे के रोज़ अमरीकी महकमा इंसाफ ने जेफरी एप्स्टन के माली और पेशा वराना नेटवर्क की तहकीकात के तहत जारी की। इस वक्त इमरान खान एक अपोजिशन सियासतदान थे, साबका आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर थे, मगरबी दारुल-हुकूमत में किसी सरकारी ओहदे की बजाय अपने समाजी रवाबत की वजह से ज़्यादा जाने जाते थे। ये बैकग्राउंड आपके सामने इसलिए भी रखना ज़रूरी है कि एक ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इमरान खान साहब की बहादुरी का एतराफ़ कर रहे हैं, उस वक्त आलमी इदारे भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ही पाकिस्तान के असल शेर हैं। इमरान खान साहब से ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं मनवाया जा सकता, और हम आपके सामने कप्तान के साथ डट कर खड़े होने वाले सीनियर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहलकार हैं उनके हवाले से हम आपको कुछ बताएं। सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं झुकी नहीं, मैं बिकी नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ी नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे इन सफ़ों में तलाश कर। 1000 के करीब दिन हो गए डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि
کینسر سروائیور ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں جناب، وہ حوصلہ نہیں ہار رہی۔ اس کے بعد پھر عمر چیمہ صاحب ہیں، زندان کی دیواریں جتنی بھی بلند کر دی جائیں ایک نظریاتی انسان کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتی۔ عمر سرفراز چیمہ کی ناحق قید کو بھی 1000 دن مکمل ہو گئے۔ یہ محض ایک عدد نہیں بلکہ ایک سابق گورنر، ایک محب وطن پاکستانی پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے جرم میں ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان ہے۔ اور ان 1000 دنوں میں عمر سرفراز چیمہ کو صرف سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھا گیا بلکہ انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت کے ایک ایسے چکر سے گزارا گیا جو کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ شدید علالت، کمر کی شدید تکلیف اور دیگر طبی مسائل کے باوجود انہیں بروقت علاج سے محروم رکھا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ کو لمبے عرصے تک ٹھنڈے فرش پر لٹایا گیا جس سے ان کے کندھے شدید متاثر ہوئے۔ ایک سابق آئینی عہدیدار کو ایسے حالات میں رکھا گیا جیسے وہ کوئی خطرناک دہشت گرد ہو، صرف اس لیے کہ ان کا ضمیر بکاؤ نہیں تھا۔ سلام ہے اس مرد اہن کو جو تمام تر ریاستی فسطیت کے باوجود قید کاٹتے ہوئے آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ عمر سرفراز چیمہ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اور کہاں ہیں وہ نام نہاد بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی جو روزانہ کی بنیاد پر نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرایا کرتے تھے اور جو روزانہ کی بنیاد پر ہمیں پرویز رشید اور پتہ نہیں کس کس کے قصے ماضی کے سناتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف نہیں ٹوٹا تھا۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کیسے اٹک جیل کے اندر نواز شریف معافیاں مانگتے رہے، کس طرح سے پھر وہ ڈیلیں کر کے ملک سے باہر بھاگ گئے، کس طرح سے ان کی دیگر جو سیاسی جماعت تھی مشرف صاحب کے خلاف 2000 کے بعد، چاہے وہ چودھری نثار ہوں، خواجہ آصف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، ان کا کس قسم کا کردار رہا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال عمران خان صاحب کے کھلاڑیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو کہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ یاسمین راشد صاحب کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ AI جنریٹڈ ہے لیکن ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت انہیں۔ اچھا، اب آپ کے سامنے اگر ہم رکھیں جناب جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ جناب میاں محمود الرشید 70 سالہ 9 مئی کے بوگس کیسز میں ناحق قید، انہیں بھی 1000 دن ہو گئے۔ پریس کانفرنس کروانے کے لیے دوران حراست انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میاں محمود الرشید کو متعدد دفعہ دل کی شدید تکلیف ہوئی لیکن ہر بار ان کا علاج نہیں پراپر طریقے سے نہیں کرایا گیا۔ جون 2024 میں دوران قید ان کا اپینڈکس پھٹ گیا جس کی وجہ سے ان کے گامی سرجری کرنی پڑی۔ تشویشناک بات یہ تھی کہ آپریشن کے فوراً بعد جب زخم ابھی تازہ تھے انہیں واپس جیل کی تپتی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا جو کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ میاں محمود الرشید کو حال ہی میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے مختلف مقدمات میں 10 سے 33 سال تک کی سزائیں سنائیں۔ تمام عدالتی فیصلے رات کے اندھیرے میں سنائے گئے، انہیں دفاع کا ایک موقع نہیں دیا گیا۔ ان کا جرم کوئی مالی کرپشن یا غداری نہیں بلکہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑنے اور مصلحت کا شکار ہو کر پریس کانفرنس سے انکار کیا تھا۔ ان کی قید دراصل ان تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ جبر کے ذریعے نظریات کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے میاں محمود الرشید، میں نے آپ کے سامنے عمر سرفراز چیمہ، میں نے آپ کے سامنے یاسمین راشد کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ 1000 سے زائد دن انہیں ہو چکے ہیں جیلوں کے اندر قید کاٹتے ہوئے، ناجائز قید، غیر آئینی اور غیر قانونی قید۔ اور کوئی بھی کھلاڑی اس حال تک اس وقت پہنچتا ہے جب اس کو اپنے کپتان کے اوپر پورا یقین ہوتا ہے۔ اور کپتان کے حوالے سے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھنی تھی کہ جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمز لایا گیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی۔ جب کپتان کا اتنا حوصلہ ہوگا تو پھر کپتان کے کھلاڑیوں کا بھی تو یہ حوصلہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم جو عمران خان صاحب کے معالج ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جب بھی عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں عمران خان صاحب سب سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل اور فنڈ ریزنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ یہ اسپتال عمران خان صاحب کے دل کے بہت قریب ہے۔ اور جو جرنلسٹ ڈاکٹر عاصم کا انٹرویو کر رہے تھے ماریو نوفل، انہوں نے بھی بڑی حیرت کا اظہار اس کے اوپر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کپتان کے جو سینئر کھلاڑی، سابقہ سینئر کھلاڑی جاوید ہاشمی جیسے سینئر سیاستدان کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، ان کی بیٹی، داماد اور نواسے کی گرفتاری انتہائی قابل افسوس، انتہائی قابل مذمت، گھر کا گھیراؤ کرنا اور ایک نوجوان نواسے کو زخمی کرنا فاشزم کی انتہا ہے۔ ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چند دن پہلے جاوید ہاشمی صاحب کا میں نے پیغام آپ کو سنوایا تھا جس میں وہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر یہ بات کر رہے تھے کہ جناب آپ چاہے جو بھی ایکسٹینشن آپ چاہے کسی قسم کا کوئی بھی استثناء لے لیں، آپ بچ نہیں سکتے آئین اور قانون سے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب نے عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا تھا اور
آج ایک بار پھر جاوید ہاشمی صاحب جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہی ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں، ماضی کا بھی ذکر کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب نے ایک پلاٹ الاٹ کروایا جس کی قیمت 4 ارب روپے ہے، اس کے علاوہ 10 کروڑ کے پلاٹ الگ ہیں اور اس کی ججز بٹھا کر انکوائری کرائیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر تمام تر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ ایک لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھا کیونکہ یہ جو اصلی شیر ہونے کی بات جو کہ اقوام متحدہ کے اہلکار نے مانی ہے، یہ بات پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ بھی مان چکی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شریف خاندان کو، میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ کو جو موقع دیا گیا اپریل 2022 سے لے کر اب تقریباً 4 برس پورے ہونے والے ہیں، آپ نے جتنا اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا، جتنی ہم نے آپ کو لیوریج دینی تھی، جتنا جناب ہم نے صرف نظر کرنا تھا وہ کیا، لیکن اس کے باوجود جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے۔ تمام تر حالات آپ کے حق میں کیے جانے کے باوجود آپ کسی قسم کی کوئی عوامی رائے نہیں بنا سکے، کوئی عوامی مقبولیت نہیں حاصل کر سکے۔ یہی پیغام پیپلز پارٹی کو بھی دیا گیا۔ سندھ کے حوالے سے آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی اگلی جنریشن مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری کے راستے کے تمام کانٹے بھی چننے کی کوشش کی گئی، انہیں ایک پورا سپیس دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم واضح کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو توڑ نہیں سکے، ہم عمران خان صاحب کو شکست نہیں دے سکے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے بالواسطہ طور پر کچھ یوٹیوبرز کے ذریعے پیغامات بھی بھجوا کے کہ ہم اس معاملے کے اوپر پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم اس معاملے کے اوپر مزید آپ کے ساتھ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، سیاسی طور پر آپ کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو آخری اٹیمپٹس کی گئی ہیں عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے حوالے سے، کیا اس میں پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں وہ اس آخری حتمی فائنل راؤنڈ کے اندر اپنی ہمت ہار چکے ہیں؟ اطلاعات یہ ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں لایا گیا ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے، جب ان کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے انہیں یہ کہا کہ وہ لیٹ جائیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اگر آپ مجھے لیٹنے کو نہ کہیں تو۔ عمران خان صاحب مسکرا رہے تھے اور عمران خان صاحب اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ میں سیاسی طور پر لیٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، آپ مجھے اس بات کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ میں لیٹ جاؤں؟ اور پھر اطلاعات اس قسم کی بھی ہیں، اس قسم کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب تک بالواسطہ پیغامات سیاسی طور پر بھی لیٹنے کے حوالے سے، سیاسی طور پر پیچھے ہٹنے کے حوالے سے، ڈیل حاصل کرنے کے حوالے سے پہنچائے گئے۔ کچھ لوگ جس سینئر وزیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی اس تمام تر عمل کے اندر شامل رہے، ان کی جانب سے جہاں میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے پیغامات پہنچائے جاتے رہے، وہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی پیغامات ان تک پہنچائے گئے۔ کہا گیا انہیں کہ وہ اگر سیاسی طور پر چند قدم پیچھے ہٹ جائیں، کچھ ہمارے شرائط، کچھ ہمارے مطالبات مان لیں تو ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی جو ہے کمپنسیشن کے طور پر ایک پولیٹیکل سپیس پاکستان تحریک انصاف کو دیا جا سکتا ہے۔ میں اگر اس کے یہ ڈاٹ کنیکٹس کروں ان 1000 دنوں کے ساتھ، جو میں نے تینوں رہنما ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، کیا ان کے پاس اس قسم کی آفرز نہیں گئی ہوں گی؟ بالکل گئیں، اور شاہ محمود قریشی ہوں، پرویز الہی ہوں، کسی بھی طرز کے رہنما ہوں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ماضی میں سمجھے جاتے رہے ہوں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان ہو، تمام کے تمام عمران خان صاحب کو کسی طور پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اور پاکستانی عوام کے درمیان جو رشتہ ہے، جو کنیکشن ہے، وہ انتہائی گہرا، اور تمام سینئر سیاستدانوں کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس بات کا احساس ہے کہ عمران خان صاحب جس نظریے کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اسی نظریے کے اوپر قائم رہنا ہی پاکستان کے مستقبل کے اندر بہتری لا سکتا ہے۔ ماضی میں ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ پوری کی پوری سیاسی جماعتیں اڑ گئیں جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، لیکن یہ جس قیادت کی میں نے آپ کو تصویریں دکھائیں، جس قیادت کی میں نے آپ کو حالات بتائے، یہ اس لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا کپتان بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کا کپتان واضح طور پر آپریشن تھیٹر کے اوپر بیڈ پہ لیٹتے ہوئے بھی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر کسی صورت بھی طاقتور حلقوں کے خلاف، پاکستان کے مقتدر حلقوں کے خلاف سیاسی طور پر لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے اس موقف کے اوپر وہ ڈٹے رہیں گے۔ یہی عمران خان صاحب کا وہ موقف ہے، یہی عمران خان صاحب کی
اعصاب کی جنگ کے اندر وہ جیت ہے کہ جس نے اس وقت مقدر حلقوں کے اندر ایک شدید پریشانی جو ہے وہ وہاں پر اس وقت محسوس کی جا رہی ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب مستقبل کا سینیریو پاکستان کے اندر کیا ہوگا، کیونکہ جن سیاسی جماعتوں کے اوپر تکیہ کیا گیا، جنہیں آگے لایا گیا، وہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔